बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। ताज़ा तरीन खबरें, इत्तलात और तबसरे पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत हाल का लेते हैं जायज़ा। चूँकि इस वक्त पाकिस्तान जिस खित्ते में वाक़ है उसमें एक बड़ी जंग छिड़ चुकी है और ईरान पर हमला हुआ, इसराइल और अमेरिका का। बैकग्राउंड आप बड़े अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। सुप्रीम लीडरों के मारे जा चुके हैं, शहीद कर दिया गया है और वहाँ पे बेसिकली जो मामला है वो है रिजीम चेंज ऑपरेशन का। रिजीम चेंज ऑपरेशन चल रहा है और रिजीम को चेंज करके अपनी पसंद की हुकूमत अमेरिका जो है वो लाना चाह रहा है और यही असल मसला है। और ये सिलसिला पाकिस्तान में शुरू हुआ था अप्रैल 2022 में और अब ये ईरान और अफगानिस्तान तक पहुंचा हुआ है। तो मेरे साथ इमरान रियाज भाई मौजूद हैं, कासिम खान सूरी मौजूद हैं, साबिक डिप्टी स्पीकर, और वो भी कुछ राजों के अमीन हैं, बहुत कुछ जानते हैं। तो ज़रा इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। इमरान भाई, ये बताइएगा कि ये लड़ाई इसराइल, अमेरिका और सिर्फ ईरान की हद तक है या इस लड़ाई का एक ग्रेटर प्लान है और वो ग्रेटर प्लान में पाकिस्तान पे उसके क्या असरात मुरत्तब होंगे और पाकिस्तान कैसे फेस करेगा? देखिए साबिर भाई, हम ये बात अभी नहीं कई दहाइयों से सुन रहे हैं और ये प्रेडिक्शन बहुत दफा हो चुकी है कि एक एक करके मुसलमान मुल्कों को कमजोर किया जाएगा। मुसलमान मुल्क जिनके पास दो चीजें हो ना, वो पहले टारगेट हो जाते हैं। अब यानी अगर किसी मुसलमान मुल्क के पास अच्छे हथियार हैं तो उसको जरूर टारगेट किया जाता है कि इनके पास हथियार नहीं होने चाहिए। नंबर दो, अगर किसी मुसलमान मुल्क के पास कोई मादनी वसाइल है या पेट्रोल है या कोई ऐसी चीज है, तो इंश्योर किया जाता है कि ये वसाइल इनके पास नहीं रहने चाहिए। खास तौर पे उन मुल्कों के पास जो अपने फैसले खुद करने की कोशिश करें। अगर आपके पास हथियार अच्छे हैं, अपने फैसले आप खुद करना चाहते हैं, तो आपको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर आपके पास वसाइल हैं और आप अपने फैसले खुद करना चाहते हैं, तो आपको बर्दाश्त नहीं करने दिया जाएगा। यानी आप गौर करें ना कि जो हमारे गल्फ कंट्रीज हैं, उन्होंने अपने दिफा को अमेरिका के साथ नत्थी किया और अमेरिकन बेसिस हैं उन मुल्कों के अंदर, और वो अपनी पॉलिसीज को अमेरिका से दूर नहीं करते, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है एज़ सच। उनके पास वसाइल है, पैसा कमा रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम उन ममालिक के लिए है जिनके पास वसाइल हों और वो अपनी मर्जी करें, जैसे कि इराक था, जैसा कि ईरान है, जैसे कि लीबिया था, जैसे और भी ममालिक हैं, जैसे अभी मादुरो के साथ उन्होंने क्या किया वहाँ वेनेज़ुएला में। तो ये एक पैटर्न है जिसके तहत ये लड़ाई चल रही है और हम हमेशा से ये बात सुनते आए हैं कि जब ईरान की दीवार हटेगी या वो आगे से हटेगा, तो उसके बाद नेक्स्ट पाकिस्तान होगा, तुर्की होगा, इनको टारगेट किया जाएगा। देखिए इस वक़्त और प्रॉब्लम क्या है? इस रीजन के अंदर जो ममालिक निशाने पे आते हैं, प्रॉब्लम इसराइल है। क्योंकि इसराइल को तहफ़्फ़ुज़ चाहिए और उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई भी खतरा यहाँ पे मौजूद नहीं रहना चाहिए। जब भी कभी इंडिया ने पाकिस्तान के साथ लड़ाई की है, तो हमें हमेशा ये इत्तला मिलती रही और इमरान खान साहब ने ये बात बताई भी थी। आज हम इसको ऑन द रिकॉर्ड कर देते हैं, ये ऑफ द रिकॉर्ड वो बात करते भी थे कि बाकायदा इसराइल इंडिया को सपोर्ट करता रहा उस वक़्त भी जब 2019 में झड़पें हुई थी। और हर मर्तबा वो ऐसा करता है, ग़ालिबन इस दफ़ा भी उन्होंने ये सपोर्ट ज़रूर की होगी। ये मई 2025 में भी उन्होंने ऐसा किया होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। एक पैटर्न है कि वो हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी एक्टिविटी होती है और ये नेतन्याहू का अपना स्टेटमेंट है कि वो ईरान के बाद पाकिस्तान के पीछे आएँगे। बिल्कुल। पहले जो है वो साबिक अमरीकी जो माइक पोम्पियो हैं, जो अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट थे, माइक पोम्पियो वज़ीर ख़ारिजा थे अमेरिका के। उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया और उन्होंने कहा जी ईरान के बाद बलूचिस्तान। तो बलूचिस्तान आपको पता है कि वहाँ पे बड़े मफादात हैं, एक तो चाइना के, दूसरा वहाँ पे बहुत सारी मादनियात हैं, स्पेशली क्रिटिकल मिनरल्स वहाँ बहुत सारे हैं। तो तवज्जो सबकी वहाँ पे होगी। देखिए लड़ाई अमेरिका कोशिश करेगा कि इसको मुख्तसर करे। अमेरिका को लंबी लड़ाई इस वक़्त सूट नहीं करती। वो चाहेंगे कि टारगेट जल्दी से करें और जितनी जल्दी हो सकता है इस मामले को समेट दें। अगर ये लड़ाई लंबी जाती है तो फिर ये फैल जाएगी। वो फैलेगी ऐसे कि ईरान ने बड़ा लंबा अरसा अपने मिसाइल बनाए, उनको सपोर्ट कहीं न कहीं से मिलती रहेगी, क्योंकि ईरान भी अकेला नहीं है, उसके अपने भी सपोर्टर्स हैं, रशिया के साथ उसकी सपोर्ट है, कुछ और जगहों से उसको सपोर्ट मिलती है, चाइना के साथ उसका एक अपना रिलेशन बना हुआ है। तो अगर ईरान को सपोर्ट मिलती रही और वो इस लड़ाई को खींचता रहा लंबा, तो फिर अमेरिका के लिए मुश्किल बढ़ जाएगी और अमेरिका के जो इत्तेहादी हैं इस खित्ते में, वो
ان کے لیے پرابلم ہوگا اور وہ امریکہ سے پھر یہ کہیں گے کہ جناب یہ اس طرح نہیں معاملہ چلے گا. دیکھیں نا, قاسم بھائی اب آپ جی ایران کو چھیڑیں گے تو ایران واپس جواب دے گا, اور جواب وہ دے گا خلیجی ممالک میں جہاں پہ امریکہ کے اڈے ہیں. اب خلیجی ممالک تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ صبح اور جنگ بند ہو جائے یا شام ہو تو جنگ بند ہو جائے, وہ یہ جنگ لمبی نہیں دیکھنا چاہتے, ان کی ساری مارکیٹ ڈاؤن ہو جائے گی. دیکھیں یہاں پہ ٹوریزم ہے ایک, اور دوسرا ریئل اسٹیٹ کا کاروبار ہے, تیسرا کاروبار جو بڑا ہے وہ پیٹرولیم کا ہے یا گیس کا ہے. اب بحری جہاز چلنا بند ہو گئے, انہوں نے آبنائے ہرمز کو بند کر دیا, ساتھ ہی ابھی باب مندب بھی جو ہے وہ آلموسٹ اب فنکشنل نہیں ہے, تو بہت ساری چیزیں آپ کی بند ہو گئی ہیں سمندری رستے. تو ایک تو وہ نقصان ہو جائے گا, دوسرا یہ جو ریئل اسٹیٹ کی مارکیٹ ہے یہ گرے گی, تیسرا سیاح بھاگنا چاہتے ہیں ان کو بھاگنے کا راستہ نہیں مل رہا, تو یہ بہت بری طرح متاثر ہو جائیں گے. قاسم بھائی یہ بتائیے گا کہ اس وقت جیسے عمران بھائی نے بات کی کہ اصل مسئلہ ہے, دو مسئلے ہیں, ایک تو اس ریجن میں امریکہ کو واپس آنا ہے, دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اسرائیل کو ریکگنائز کرنا ہے اور اسرائیل کے تمام مسلم دنیا کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لے کے آنا ہے. اور یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ گن پوائنٹ پہ یہ کام کروا رہے ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے آخری سال, پچھلے ٹینیور کا آخری سال یہ پروجیکٹ شروع کیا تھا. اس وقت یو اے ای اور بحرین یہ سب انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا تھا, اور اس کے بعد کچھ ممالک بچ گئے تھے, اس میں سعودی عرب اور پاکستان مین کنٹریز ہیں, یہ بچ گئے تھے. اب ان کو تو بورڈ آف پیس کے ذریعے سے اس میں شامل کر لیا گیا ہے. سعودی عرب اس میں شامل ہو گیا اور پاکستان بھی اس نے سائن کر دیا, اور اس میں انڈونیشیا بھی چلا گیا, ملائیشیا بھی چلا گیا, آپ کے عرب کنٹریز بھی چلے گئے مڈل ایسٹ کے, وہ سب کے سب جوائن کر چکے ہیں. اب اسرائیل کو یہ پہلا سٹیپ تھا اسرائیل کو تسلیم کرنے کا, اور پھر غزہ میں فوج بھیجنی ہے, غزہ فورس, غزہ امن فورس کے نام سے. اس میں ایران جو ہے وہ ایک واحد ملک تھا جو کہ ایک سائڈ پہ تھا اور مسلم کنٹری, اس نے نہ بورڈ آف پیس سائن کیا اور نہ ہی غزہ میں اس نے کوئی رول ادا کرنا تھا. بلکہ اور غزہ میں فوج کس لیے بھیجنی تھی, وہ اس لیے بھیجنی تھی کیونکہ میں سارا بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دوں کہ وہاں پہ حماس کو اور حزب اللہ کو غیر مسلح کرنا ہے, یہ ہے بنیادی مقصد, اور ایران ان پراکسیز کو سپورٹ کرتا ہے. تو یہ اس بڑے پرسپیکٹو میں آپ یہ بتائیے کہ اگر ایران پہ کنٹرول حاصل ہو جاتا ہے, اور کتنے چانسز ہیں کہ کنٹرول حاصل ہو گیا, تو پھر آپ کا بورڈ آف پیس اور غزہ میں غزہ امن فورس کا تو پھر تصور ہی ختم ہو جائے گا. بالکل صابر بھائی, جس طرح بورڈ آف پیس بنا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ یو این ایک ادارہ موجود ہے اور اس میں جو ہے 5 بڑے ممالک جو ہیں وہ ویٹو پاور رکھتے ہیں. تو یہ جو بورڈ آف پیس بنا ہے اس میں صرف ویٹو پاور امریکہ خود ہے, اس کے اندر نہ برطانیہ نے اس طرح شرکت کی ہے, نہ فرانس نے, نہ چائنا نے, نہ رشیا نے, وہ سائٹ پہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ وہ مسلم ممالک جہاں پہ بادشاہت ہے یا ڈکٹیٹرشپ ہے وہ اس میں شامل ہوئے ہیں. پاکستان بدقسمتی سے اس میں دیکھیں اس میں ہے, اور 7 ارب ڈالر سے زیادہ جو چندہ اکٹھا کیا وہ مسلم ممالک نے دیا ہے. کہ وہاں پہ جو امریکہ نے, جو آپ نے دیکھا ہے ویڈیو پوری اس کی بنائی ہے کہ کس طرح جو ہے غزہ میں تعمیر نو ہوگی اور اس میں یہ پیسہ دیا جائے گا, اور جو امن فورس جو آپ کہہ رہے ہیں اس میں بھی وہ ممالک فوجیں اپنی بھیجیں, اور کس وجہ سے, حماس کو ڈس آرم کرنے کی وجہ سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایران جو ہے اسلامی انقلاب کے بعد جو وہاں پہ حکومت بنی ہے, اور پہلے جو ہے وہ خمینی تھے اور اب اس کے بعد جو ہے وہ آیت اللہ علی خامنئی تھے, 36 سال رہے ہیں, ریزسٹ کیا انہوں نے. اور جس طریقے سے آپ دیکھیں ایران میں سینکشنز لگی ہوئی تھیں, اس کے باوجود انہوں نے جو ہے وہ دنیا سے کوئی قرضہ نہیں لے سکتے تھے, نہ آئی ایم ایف سے, نہ کسی سے. اس کے باوجود انہوں نے جو ہے وہ اپنے ملک میں بہتری لایا ہے, اور وہاں پہ جو ہے ایک نظام زندگی چل رہا تھا. میں کئی دفعہ ایران گیا ہوں اور اپنے حکومت کے دور میں بھی وفد سرکاری لے کر بھی گیا وہاں پر. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس جنگ میں جس طرح عمران ریاض بھائی نے کہا کہ جو خلیجی ریاستیں ہیں جہاں پر امریکی اڈے ہیں, وہاں پر جو اٹیک کیا ہے
اور وہ ممالک کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ وہ یہ جنگ کی حالت جنگ میں رہیں، اس سے کہ انویسٹمنٹ ساری ڈوب جائے گی. آپ دیکھیں ٹورزم وہاں پہ آنا بند ہو گیا ہے، انٹرنیشنل ساری فلائٹس بند ہو گئی ہیں اور مسافر جو ہے کہیں آ جا نہیں سکتے، ٹریول نہیں کر سکتے. تو یہ جنگ اگر لمبی چلتی ہے، جس طرح ایران نے آپ نے دیکھے ایک دن کے اندر جو ہے وہ آیت اللہ علی خامنئی نے جو ہے وہ پہلے سے جو ہے وہ کہہ دیا تھا کہ میں 86 سال کا ہو چکا ہوں اور میں شہادت جو ہے اگر مجھے مل جائے تو اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہوگی، اور وہ اسی سرکاری جگہ پہ تھے جہاں پہ وہ اکثر ہوتے تھے، اور ایک دم ایک دن کے اندر جو ہے وہ آیت اللہ علی رضا رافی کو جو ہے وہ بنا دیا گیا سپریم کمانڈر ان کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ادھر تو رجیم چینج آپریشن اتنی جلدی نہیں ہو سکتا. اور جس طرح پاکستان میں بدقسمتی سے ہوا ہے، عمران خان ابھی تک بند ہیں، ان کو نہ ڈاکٹروں سے ملنے دیا جا رہا ہے، نہ ایکسز ہے ان کا فیملی کے ساتھ. تو ایرانی قوم جو ہے وہ مزاحمت کر رہی ہے، اور ان کا جو میزائل سسٹم ہے، ابھی بھی جو خبریں آ رہی ہیں کہ وہ تیزی سے جو ہے تل ابیب میں بھی، یروشلم میں بھی جو ہے وہ میزائل داغے جا رہے ہیں، اور جو بحری بیڑے ہیں امریکہ کے، اس کو بھی جو ہے نشانہ بنانے کی پوری کوشش کر رہا ہے ایران. تو یہ جنگ جو ہے وہ عمران بھائی آپ سے سوال ہے کہ پاکستان کی صورتحال آپ کے سامنے ہے. ایک ناجائز حکومت ہے اور برطانوی حکومت کی طرف سے باقاعدہ طور پہ ایک رپورٹ بھی جاری کر دی گئی ہے، کامن ویلتھ کی رپورٹ بھی موجود ہے اور IMF کی رپورٹ بھی موجود ہے، اور یہ مکمل طور پر امریکی خوشنودی کے تحت یہ سارا سیٹ اپ قائم ہے. اور اس وقت بہت پوری کوشش ہے ہمارے حکمرانوں کی کہ وہ امریکہ کی ضرورت بنے. تو ان حالات میں یہ لڑائی جو ہے ہمارے حکمرانوں کو سوٹ کرتی ہے کہ یہ لمبی چلے، کیونکہ اس وقت آپ کو پتہ ہے ضیاء صاحب کے پاس افغان کارڈ تھا، مشرف صاحب کے پاس بھی افغان کارڈ تھا، اور ایک نے 11 سال گزارے، ایک نے 9 سال گزارے. تو یہ جو کارڈ ہے ان کے پاس، ہمارے حکمرانوں کے پاس، یہ کارڈ کب تک چلتا رہے گا؟ صابر بھائی چیزوں کو نا دو اینگل سے ہمیں دیکھنا پڑے گا. ایک ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا یہ لڑائی اس خطے کو سوٹ کرتی ہے، تو جواب ہے کہ نہیں سوٹ کرتی. دوسرا اینگل یہ ہے کہ کیا یہ لڑائی لمبی چلتی ہے تو اس سے پاکستان کو فیوچر میں آنے والے سالوں میں فائدہ ہوگا، تو اس کا جواب ہے کہ نہیں ہوگا. تیسری ایک اور چیز آپ اس کے اندر یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر ایران میں رجیم تبدیل ہو جاتا ہے اور ایک نیا رجیم انسٹال ہو جاتا ہے، یا ایران کے اندر ایک انارکی پھیل جاتی ہے، تو اس کا پاکستان کو فائدہ ہوگا؟ تو نہیں جی، چاہے جلدی ہو یا دیر سے ہو، پاکستان کو اس کا بہت نقصان ہوگا. لیکن یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ پاکستان کے جو موجودہ حکمران ہیں انہیں فائدہ ہوگا. امریکہ جتنا زیادہ چیزوں میں انگیج ہوتا جائے گا نا، جتنے زیادہ پنگوں میں وہ اس ریجن میں آئے گا، تو ہمارے حکمرانوں کے پاس اتنا ہی زیادہ موقع ہوگا اس کی خدمت کرنے کا. تو خدمت کے بدلے میں یہ ذاتی فائدہ لے سکتے ہیں، لیکن پاکستان کے لیے اس میں کچھ نہیں ہوگا. اگر آپ پاکستان کی بات کریں گے تو میرا جواب ہے نیگیٹو، پاکستان کو اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر آپ عاصم منیر کے رجیم کی بات کریں گے تو میرا جواب ہے پازیٹو، انہیں اس میں فائدہ ہے. جتنا زیادہ گند پڑے گا اتنا انہیں فائدہ ہوگا. میں آپ کو ایک ٹویٹ سناتا ہوں جی خواجہ آصف صاحب کا. وہ کہتے ہیں کہ امریکہ اسرائیل کے پیچھے نہیں، اسرائیل امریکہ کے پیچھے ہے. مختصر عرض ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد صہیونیوں نے جو چاہا امریکہ نے وہ کیا. اگر کسی صدر نے اکڑ دکھائی تو وہ اس کو بہت مہنگی پڑ گئی. اسرائیل نے فرمائش کی، مشرق وسطی کا نقشہ بدل گیا، عراق، شام، لیبیا سب اچھے بچے بن گئے. امریکی سیاستدان صہیونی لابی کو وفاداری کا یقین دلانے اور امریکہ چھوڑ تل ابیب اور یروشلم پہنچ جاتے ہیں، اور ایپسٹن کے دربار میں امریکی سیاستدان اور کارپوریٹ اشرافیہ کس طرح حاضری دیتی تھی آپ کو پتہ ہے. ٹویٹ لمبا ہو جائے گا، اس پر اتنا ہی اکتفا کرتا ہوں. یہ خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں، یعنی اچھے بچے بن جاؤ. تو یہ ہمارے وزیر دفاع ہیں عمران بھائی. دیکھیں صابر بھائی، یہ بڑی سطحی سی سوچ ہے. خواجہ آصف کی آپ بات کر رہے ہیں نا، خواجہ آصف کے سٹیٹمنٹ بدلتے رہتے ہیں.
ख्वाजा आसिफ का स्टेटमेंट वो भी था कि ताकतें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है। जी हाँ। ख्वाजा आसिफ किसी दौर में जूते पॉलिश करते हैं और दूसरे दौर में कहते हैं कि जर्नैलों ने हमें सारी जंगें हराई हैं और कौम की हड्डियों से गुदा तक निकाल के खा गए हैं। तो ख्वाजा साहब तो ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान ने कौन सी जंग जीती है, बताओ वो कौन सा इंच है जो आपने फतह किया है, वो ये भी कहते हैं ख्वाजा आसिफ। फिर किसी वक्त में वो बिल्कुल ही पैंतरा बदल लेते हैं। तो उनका ना कोई दीन ईमान है नहीं, किसी एक चीज के ऊपर वो खड़े नहीं होते और उन्हें कोई संजीदा लेता भी नहीं है। मेरे ख्याल में उन्हें कैबिनेट मीटिंग के अंदर भी शायद बुलाया नहीं गया या वो आए नहीं, वो उनको वो कोई सीरियस लेता नहीं है। और इवन तो अभी ये हुकूमत को ही सीरियस कोई नहीं लेता, ये सारे के सारे फॉर्म 47 के ऊपर आकर बैठे हुए हैं, तो इनको सीरियस कौन लेगा। अमेरिका को भी आइडिया है कि ये सिर्फ चल चलाओ का काम है और ये बच्चा जुमरा की तरह इनको इस्तेमाल करो। वो उंगली के इशारे से खड़ा कर देता है कि शहबाज शरीफ खड़े होना जरा मैं देखना है, वो खड़ा हो जाता है फौरन, कहते हैं बैठ जाओ, वो बैठ जाता है फौरन। वो जहां से शहबाज शरीफ साहब की नजर पड़ती है डोनाल्ड ट्रंप पे, जैसे ही वो ऑटो के ऊपर लग के शहबाज शरीफ का हाथ यहाँ पहुंच जाता है माथे के ऊपर, वो सैल्यूट मार देते हैं। यानी वो तो ऑटो के ऊपर लगे हुए हैं ना, एक टॉय बना हुआ है डोनाल्ड ट्रंप का, और डोनाल्ड ट्रंप यानी चाइना का खिलौने का इतना मजा नहीं आता जितना डोनाल्ड ट्रंप को शहबाज शरीफ का मजा आ रहा है, और वो एंजॉय कर रहे हैं सिचुएशन को। तो ये सीरियस नहीं है लोग साबिर भाई, ये एक एक दिन करके गुजार रहे हैं, एक एक मिनट करके गुजार रहे हैं। इनकी हर चीज के अंदर इस बात का प्रॉब्लम है कि पाकिस्तानी क्या करेंगे हमारे साथ। ठीक है, ये जब इमरान खान के ऊपर अटैक करते हैं ना, या इमरान खान के साथ बदतमीजी करते हैं या उसके ऊपर कोई मलबा फेंकते हैं, तो एक्चुअली ये पाकिस्तानियों पे फेंकते हैं। उन्हें पता है कि ये आदमी पाकिस्तानियों को इकट्ठा कर सकता है हमारे खिलाफ, और पाकिस्तानी हमारे सख्त खिलाफ हो गए हुए हैं, लेकिन उनको निकाल ये आदमी सकता है। तो इसलिए पाकिस्तानियों को निकालने की जो चाबी है ना, वो उसके ऊपर अटैक करते हैं, इमरान खान के ऊपर। और इनका प्रॉब्लम है ही नहीं कि ईरान के ऊपर रजीम तब्दील होता है, इनका ये प्रॉब्लम ही नहीं है। फलां मुल्क में कुछ होता है, इनका ये प्रॉब्लम ही नहीं है। बोर्ड ऑफ पीस के अंदर जाना है, फौज को भिजवाना है, वहां पे इनका प्रॉब्लम ही नहीं है। इनका प्रॉब्लम है कि इमरान खान के साथ क्या करना है। और देखें, इन्होंने बड़ी कामयाबी के साथ डोनाल्ड ट्रंप के गेम के अंदर अपने आप को एक ऐसे प्लेयर के तौर पे डाल लिया है जो एंटरटेन करता है सारे मामले को। दोहरा। हाँ, यानी आप देखें ना कि अगर हम उनका फायदा नहीं कर सकते तो नुकसान नहीं कर सकते, फायदा भी नहीं कर सकते, दोनों चीजें भी नहीं कर सकते, लेकिन आप उनको एंटरटेन कर सकते हैं। आप उनकी गेम आपने उठा के रखी हुई है, मोटिवेशन आप दे रहे हैं, जनाब ठीक है, तुम जो कर दो ठीक कर दो। गेम भी आपने तकल्लुफ नहीं कहा है वैसे। हाँ बिल्कुल, ऐसे ही है, ऐसे ही। तो कासिम भाई, आप बताइए, इस सारे सिनारियों में ये लड़ाई पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में पहुंच चुकी है, और अहले तशी जो है, आपको पता है ये बड़ा एक ट्रिकी मसला है, और ईरान के रूहानी पेशवा के साथ दुनिया भर में जितने भी अहले तशी हैं वो उनके साथ जुड़े हुए थे रूहानी तौर पे, और वो उसको अपना सियासी क़िबला समझते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो पाकिस्तान में भी सफारत खानों पे हमले हुए और उसका प्रिएम्प्टिव कुछ भी नहीं किया गया, उसको रोकने के लिए कुछ नहीं किया गया। ये बड़ा हैरानकुन है। सबसे मैं आपको, ये बारीक वारदात है, बिल्कुल कहीं ऐसा तो नहीं है, क्योंकि देखें 26 नवंबर रुक गया, मुरीद के कत्लेआम हो गया, 26 नवंबर कत्लेआम हो गया, आजाद कश्मीर ब्लॉक हो गया, लेकिन आज का दिन, जो कल का जो दिन था, बड़ा इंपॉर्टेंट था और सारे सफारत खाने खुले छोड़ दिए गए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि नकवी सरकार जो है हमारी, और वो ये चाहती है, शो ये करना चाहते हैं कि देखें कितना शदीद रद्द अमल है, हम आपकी वजह से कितना ज्यादा बर्दाश्त कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, अपनी कीमत बढ़ाने के लिए ये हरकत की गई, वरना इतनी जानें कैसे जाया हो गई एक ही दिन में। मैं सेनेटर राजा नासिर अब्बास, लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो बता रहे थे कराची में तकरीबन कोई 14 बता रहे हैं, 6 सकर्दू में बता रहे हैं, 6 गिलगित में बता रहे हैं, इस्लामाबाद में 4 बता रहे हैं। ये मजमूई तौर पर इतनी हलाकतें, शहादतें हो गई, लेकिन हमारी पुलिस, ना सिंध पुलिस हरकत में आई, ना पंजाब पुलिस, ना गिलगित पुलिस, ना सकर्दू पुलिस और ना इस्लामाबाद पुलिस। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं साबिर शाकिर भाई। ये 9 मई की तरह आप देखें, इन्होंने रास्ते खुले छोड़े हुए हैं, वरना फोर्सेस आ जाती हैं और सारी दुनिया को पता है कि जो है वो पेशरवा हैं अहले तशी के, और उनके एक जज्बात हैं कुदरती तौर पे, और वो निकले हैं। लेकिन कहीं पे भी आप देखें जो है वो रोकने की कोशिश उस तरह नहीं की गई जिस तरह ये हमेशा से करते आए हैं।
پی ٹی آئی کا تو ایک جھنڈا اگر کہیں نظر آ جائے وہ اس کو نہیں چھوڑتے. تو یہاں پہ تو جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ اکٹھے ہوئے ہیں اور وہ آ رہے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جان بوجھ کر دکھایا گیا ہے. یہ جو ہے پھر وہ ڈالر لینے کے لیے کہ دیکھیں جی اتنا ہماری حکومت پہ پریشر تھا اور ہم نے جو ہے وہ بڑی مشکلوں سے ان کو روکا ہے. تو یہ ڈرامے بازی چلتی آ رہی ہے, یہ انہوں نے کی ہے. دوسری بات دیکھیں کہ آپ دیکھیں اسرائیل کے وزیر اعظم کو نیتن یاہو کو تو ٹی وی پہ دکھایا جا رہا ہے اور عمران خان کو ٹی وی پہ نہیں دکھایا جاتا. ہم پر یہودی لابی کا جو ہے وہ انہوں نے الزام لگایا ہوا تھا, لیکن جو ہے بورڈ آف پیس کے اندر اسرائیل اور پاکستان کے شہباز شریف اکٹھے بیٹھے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ یہ کیا جو ہے نا بین بجا رہا ہے خواجہ آصف. کیا خواجہ آصف کو نہیں پتا جس کیبنٹ میں تم بیٹھتے ہو اس کیبنٹ کا جو ہے وہ وزیر اعظم جو ہے وہ سلوٹ مارتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو. وہ جو ہے وہ بیان میں جو ہے اسرائیل اور امریکہ کا نام تک نہیں لیتا ہے. اس کو کیا یہ چیزیں نہیں پتا؟ تو اب یہ جو دورہ معیار ہے نا کہ عوام کو دھوکہ دینے کے لیے اس طرح کے بیانات دے دو. پاکستانی قوم کی آنکھوں کا آپریشن کر دیا عمران خان نے, ایک ایک چیز کھول کے رکھ دی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی عوام کی بالکل ترجمانی نہیں کی پاکستانی حکومت نے, اور عاصم منیر رجیم جو ہے وہ بری طرح پھنستی چلی جا رہی ہے اور وہ کام اس سے لیے جا رہے ہیں جو کبھی بھی پاکستانی عوام نہیں چاہتی. اور افغانستان میں بھی جنگ میں مسلط آ چکی ہے, جو ہے مسلط ہو چکی ہے, اور بلگرام بیس لینے کی جو کوشش ہو رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک ناکام کوشش ہوگی. آپ کی فورسز چلی جائیں گی زمینی طور پر, لیکن کبھی بھی وہاں پہ امن سے نہیں رہ سکتے. افغانستان میں جو بھی گیا ہے افغانوں نے جو ہے اس کو چین سے نہیں بیٹھنے دیا. تو پاکستان عمران بھائی یہی سوال آپ سے ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ افغانستان میں رجیم چینج چاہتا ہے, اور یہ وزراء نے اوپنلی کہہ دیا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ انٹرنیشنل نارمز کے خلاف چلیں. اور آپ نے تو کہا تھا کہ وسیع قومی حکومت بنے گی افغانستان میں. پاکستان افغانستان کی میں رجیم چینج چاہ رہا ہے, امریکہ تہران میں چاہ رہا ہے, اور یہ تو گریٹر ایجنڈا ہوا نا. صابر بھائی میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, دونوں ملکوں کے اندر رجیم چینج کے لیے زمین پہ اترنا پڑے گا. نہ امریکہ ایران میں اتر سکتا ہے زمین پہ, نہ پاکستان افغانستان میں اتر سکتا ہے زمین پہ. اور جو الزامات لگائے جا رہے ہیں انسانی حقوق کی پامالیوں کے, کیا وہ ان دونوں ممالک نے جو حملہ آور ہیں انہوں نے نہیں کیے ہوئے؟ میں ایک پاکستانی ہوں, لیکن بدقسمتی سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان نے خود پاکستان کے اندر انسانی حقوق کی بے شمار پامالیاں کی ہیں. جو الزامات وہ طالبان رجیم پہ لگاتے ہیں وہ خود بھی یہی کرتے ہیں. جس قسم کے امریکہ الزامات ایران کے اوپر لگا رہا ہے, تو کیا امریکہ نے دنیا کے اندر کوئی امن و امان کے لیے کام کیا ہے یا جنگیں پھیلائی ہیں؟ تو یہ اس کے اندر نا نیک نیتی کا فقدان ہے, اور اس کے اندر اتنا آسان نہیں ہے کہ گراؤنڈ پہ اترے بغیر ہی آپ رجیم چینج کر دیں گے. ایک بات رجیم چینج کا کیونکہ ذکر چھڑ گیا صابر بھائی, میں آپ کو کلیئر کر دوں. یہ تھوڑی دیر پہلے ہم ایک اور بات کر رہے تھے تو قاسم سوری صاحب نے یہ بات کی تھی اور انہوں نے اپنے انداز میں کی, لیکن میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ آیت اللہ خامنئی شہید ہونا چاہ رہے تھے. انہیں یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ اگر اس لڑائی میں کہیں میں کام آ گیا نا تو پھر یہ اپنی خواہش پوری نہیں کر سکیں گے. ان کی یہ کیلکولیشن تھی. یعنی انہوں نے زندہ رہے وہ تقریباً 36-37 سال انہوں نے ایران کو سنبھالا ہے, اور جتنا ان کی زندگی نے ایران کو فائدہ دیا ہے شاید ان کی شہادت نے بھی اتنا ہی فائدہ دیا ہے ایران کو. اور جو ایک کوئی بکھرنے والی باتیں کی جا رہی تھی اور ڈیوائیڈ والی باتیں کی جا رہی تھی, مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید جن لوگوں کے دماغ میں کوئی ادھر ادھر کی بات آ رہی تھی وہ بھی کلیئرٹی آ گئی ہے, اور آیت اللہ خامنئی کی جو شہادت ہے اس کے بعد اتنا آسان نہیں ہوگا ایران میں رجیم چینج کرنا. اچھا میں ایک بات آپ کو بتاؤں, پھر بھی یا پتہ کوئی نہیں ہوتا, ایران کے اندر غداروں کا لنڈا بازار لگا ہوا ہے. اس میں بہت یہ بھی ہے. تعداد میں میر جعفر اور میر جعفر ہے, اور ان میں بے شمار کو پھانسیاں بھی لگی ہیں. تو آپ کہہ کچھ نہیں سکتے کہ کس وقت کیا ہوگا, لیکن جو بظاہر دکھائی دے رہا ہے کہ اتنے آرام سے رجیم چینج نہیں ہوگا. آیت اللہ خامنئی نے اپنی زندگی ختم کر کے, شہادت قبول کر کے, انہوں نے ایران کے لیے نا ایک نیا راستہ کھولا ہے.
اور اپنے مخالفین کا ایک رستہ بند کر دیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے کون زیادہ اچھا پرفارم کرتا ہے. آیت اللہ خامنئی نے اپنے جو وارثین ہیں یا ان کے بعد جو لوگ آ رہے ہیں جو ان کی وراثت سنبھالیں گے, ان لوگوں کے لیے ایک بڑا انہوں نے موقع دیا ہے اپنی شہادت کی صورت میں کہ ایک موٹیویشن کے ساتھ تم شروع کر سکتے ہو. تو یہ ہے. آخری سوال آپ سے دونوں سے ایک ایک, اور وہ سوال ہے جی قاسم سوری بھائی, آپ یہ بتائیے کہ ساری صورتحال میں پاکستان تحریک انصاف کہاں کھڑی ہے, اور عمران خان صاحب کو جیل سے واپس لانا ہے. ان کی بیماری, ان کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی, وہ اس وقت پس منظر میں چلے گئے ہیں 4 دن سے, اور اس وقت مکمل طور پر سوشل میڈیا, ڈیجیٹل میڈیا, نیشنل میڈیا, اس میں صرف یہ لڑائی ڈسکس ہو رہی ہے. تو اس میں پاکستان تحریک انصاف کی اسٹریٹجی کیا ہوگی اور اس کو آپ کیسے ہینڈل کریں گے؟ دیکھیں, پاکستان تحریک انصاف تو جنگ کے خلاف ہے. عمران خان صاحب کے پرانے جو ہے وہ ویڈیوز جو ہے وہ شیئر کر رہے ہیں سب سے زیادہ, جو بالکل ایسے لگتا ہے کہ جیسے آج انہوں نے جیل سے پیغام بھیجا ہے. دوسرا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے پوری دنیا میں دیکھیں آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں. برطانیہ کی پارلیمنٹ میں 2 دن کی بحث ہوئی ہے, اور وہاں پہ جو ہے وہ ان کے لارڈز اور ان کے جو ایم پیز ہیں انہوں نے بھی آواز اٹھائی ہے. پھر آپ نے دیکھ لیا کہ کینیڈا کے بھی پارلیمان میں آواز اٹھی ہے, سری لنکا کی بھی. اور یہ تو سب کچھ ہونے کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ ڈھیٹ بنے ہوئے ہیں ہمارے عاصم منیر رجیم, اور یہ خوف میں ہے. میں سمجھتا ہوں اسی لیے یہ انہیں پہلے سے پتا تھا کہ انہوں نے جو ہے افغانستان پر بھی اٹیک کرنا ہے, اور عمران خان کا کہیں افغانستان کے حوالے سے بیان نہیں آ جائے, کہیں جو ہے وہ ایران کے حوالے سے بیان نہیں آ جائے. ان کو جو ہے وہ ہسپتال تک, شفا انٹرنیشنل تک نہیں لے جایا جا رہا, اور نہ ان کے ذاتی معالجین سے ملنے دیا جا رہا ہے, نہ خاندان سے ملنے دیا جا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے. اس ظلم کے خلاف جو ہے آواز اٹھا رہی ہے پوری دنیا بھی, تنبیہ بھی کر رہی ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ برطانیہ نے جو ہے وہ ایک باقاعدہ رپورٹ بھی جاری کی ہے انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں, جس طرح الیکشن چرایا گیا, جس طرح عمران خان الیکشن جیتا ہوا تھا اس کو ہٹایا گیا, ہر چیز کھول کے رکھی ہے. تو یہ دیر تک جو ہے عمران خان صاحب کو نہیں اندر رکھ سکیں گے, اور عمران خان صاحب نے نکلنا ہے انشاءاللہ. اور یہ آپ دیکھیں جو طیارے لے کر فخر محسوس کر رہے ہیں نا, انہی طیاروں میں یہ اڑ کے بھاگیں گے. اور ایران ہم سب کے سامنے ہے, جس طرح بھی عمران ریاض بھائی نے کہا ہے کہ ان کے جو سپریم لیڈر ہیں آیت اللہ علی خامنئی نے جو ہے وہ شہادت دے کر ایک نیا جذبہ جو ہے عوام کو دے دیا ہے. وہ 36 سالہ اپنا دور جو زندگی انہوں نے گزاری, اس کے بعد جو ان کی شہادت ہے اس نے بھی قوم کو ایک کر دیا ہے اور سرپرائز دیا ہے. یہ تو عمران بھائی یہ بتائیے گا کہ امریکی سفارت خانوں پہ, قونصلٹ خانوں پہ حملے کیوں ہونے دیے؟ نمبر 1, اس سے سیاسی فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں, اور کیا یہ اس ساری صورتحال سے ہمارے عسکری اور سیاسی حکمران عمران خان کو, اور جو سیاسی بحران پاکستان کے اندر چل رہا ہے, اس کو سائیڈ لائن کر دیں گے اور عمران خان کو ریلیونٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ صابر بھائی, آپ جتنا مرضی پلان کریں, جو مرضی کریں, اور رب نہیں چاہتا نا تو آپ نہیں کر سکتے. اتنے شاندار پلان عمران خان کے خلاف انہوں نے کیے ہیں کہ اس کا 5% بھی آج تک کسی سیاستدان کے اوپر اپلائی نہیں کیا گیا. وہ اگر پہلے قابو نہیں آیا تو اب کیسے قابو آئے گا؟ رب کی مرضی شامل نہیں ہے. یہ جو بھی اس کے خلاف کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ اسے اور مقبولیت دے دیتا ہے, لوگ اس کے ساتھ اور زیادہ کھڑے ہو جاتے ہیں. ہاں, یہ ضرور ہے کہ جو عمران خان کی ایکسپیکٹیشن کے مطابق پاکستانیوں کو ایک دفعہ نکلنا چاہیے وہ ابھی تک نہیں نکل پا رہے. جہاں تک بات ہے لوگوں کا احتجاج کرنے کی, تو آج لاہور میں ایک واقعہ رپورٹ ہوا, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. مجھے یہ آغا شیخ سرور سے میں نے دیکھا کہ کچھ بندے پکڑ کے حوالے کیے گئے. لاہور میں ایک ایسی سازش ہوئی کہ پہلے اسپیکر بند کیا گیا اور اس کے اوپر جذباتی قسم کے ترانے لگا دیے گئے, اور جو علماء اکرام ہیں ان کی آواز بند کر دی گئی کہ اگر وہ روکنا بھی چاہیں تو وہ نہ روک پائیں. پھر چند نقاب پوش قسم کے لوگ آتے ہیں اور وہ پیٹرول بم مارتے ہیں امریکی قونصل خانے پہ, اور اس کے بعد وہ دروازے کو آگ لگتی ہے, اور پھر فائرنگ کا واقعہ, وہ شیلنگ کا واقعہ, یہ سب ہوتا ہے. یہ جو وہاں پہ مظاہرین تھے انہوں نے ان بندوں کو پکڑ لیا. ان بندوں کو پکڑ کے مظاہرین نے حوالے کر دیا پولیس کے.
لیکن اس کے باوجود پھر پولیس کی بات میں لڑائی مظاہرین کے ساتھ چلتی رہی. وہ بتا رہے ہیں کہ مظاہرین تو یہ سب کچھ کرنا نہیں چاہ رہے تھے, یہ لوگ کہاں سے آ رہے تھے. اب کراچی کے اندر جو انسیڈنٹ ہوا وہاں پہ بلٹ پروف جیکٹیں لوگوں نے پہنی ہوئی تھی, وہ ان کے پاس کہاں سے آئیں اور انہوں نے کیوں پہنی ہوئی تھی. یعنی بلٹ پروف جیکٹ تو ایسے نہیں ہوتا نا کہ ہر ایک کے پاس ہو. وہ بالکل جیکٹس پہن کے لوگ آئے ہوئے تھے اور وہ لوگ آ کے وہ نقاب پہنے ہوئے ہیں اور وہ اپنی کاروائی ڈال رہے ہیں. یہ ایسی چیزیں ہیں جنہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. پاکستان ایک ریاست ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی انسیڈنٹ ہو تو نقاب پوش آئیں, ان کے ہاتھوں میں چیزیں اور وہ اپنی کاروائی ڈالیں اور بعد میں آپ اٹھا کے کاروائی اپنی مرضی کی کسی جماعت پہ پھینک دیں. یہ نہیں ہو آپ سکتا. کو آپ نے جو بات کی ہے نا, مرید کے کا جب ہوا دھرنا اور اس وقت جاتی عمرہ سے جڑے ہوئے ایک دانشور نے باقاعدہ طور پہ اس پہ پروگرام کیا اور کہا کہ جناب یہ تو خود لے کے آئے ہیں ان کو, اور تاکہ صدر ٹرمپ کے سامنے اپنی ذرا قدر و منزلت بڑھائی جائے. اور یہ گفتگو اس وقت بھی کی گئی. پھر ایک اور خبر آج ہوئی, وہ یہ کہ جیو ہیک ہو گیا, ARY کو ہیک کر لیا گیا اور ایک ہی میسج وہاں پہ دیا گیا کہ جناب فوج کے اندر کچھ گڑبڑ ہے. تو یہی بیانیہ جو ہے یہ میں نے سنا جاتی عمرہ کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کے ساتھ, اور انہوں نے اپنے میڈیا شوز میں بھی, ٹاک شوز میں بھی بات کی, ولاگ میں بھی بات کر رہے ہیں دانشور. وہ کہتے ہیں ہاؤس ان آرڈر کریں اور یہ وہ ہاں، باتیں وہ کرتے رہتے ہیں. یہ باریک واردات جو ہیں. صابر بھائی اس میں ایک بات دیکھیں نا, انڈیا تو یہ کرے گا کیا؟ انڈیا نے یہ کیا ہے, یا طالبان نے کوئی 3310 موبائل استعمال کر کے ان کو ہیک کر لیا ہے, اور ایران کیوں کرے گا یہ, یا وہ اسرائیل کیوں کرے گا؟ اسرائیل تو خوش ہے, آپ نیتن یاہو کو دکھاتے ہیں, اس کی تقریریں آپ سناتے ہیں. اور امریکہ کیوں کرے گا؟ امریکہ کی آپ امن کا نوبیل انعام آپ نے نامزد کیا ہوا ہے. نہیں, وہ لوگ نہیں کریں گے. یہ انٹرنلی کوئی گیم ہوئی ہے, وہ سمجھ نہیں آ رہی اس کا کیا فائدہ ہے, کس نے اٹھانا ہے, کیوں کیا جا رہا ہے, اور کیا گند پاکستان میں مارا جا رہا ہے. اتنا آسان نہیں ہوتا, لیکن بدقسمتی ہے پاکستان کی کہ ہمارے یہاں پہ سازشیں بھی ہوتی رہتی ہیں اور ان کا رخ بھی بدلا جاتا ہے بعد میں, جس کے اوپر مرضی ڈال دو اٹھا کے. بالکل ٹھیک ہے. آپ عمران بھائی آپ کا بھی, قاسم شریف بھائی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. پروگرام کو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں, انشاءاللہ پھر ملیں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.